जिस कैबिनेट में वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा का जिक्र आ जाए, शुरू हो जाए, डिस्कस हो जाए, उस वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म रहना मैं समझता हूँ शर्म की बात है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का इस्तीफा देने से इनकार। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ में अपोजिशन से टकराव की जुर्रत नहीं। हुकूमत और अपोजिशन का आखिरी राउंड पार्लियामेंट, अदलिया या सड़कें कहाँ सजेगा? बलूचिस्तान में दहशतगर्द सरगर्म। एक हफ्ते में पुलिस अफसरान पर दूसरा हमला, एसपी समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद। क्या सियासत के शोर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नजरअंदाज हो रही है? और नवाज शरीफ ही नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप भी सियासी इल्जामात की तहकीकात के शिकंजे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि उनके ख़ानदान को सियासत से फ़ायदा नहीं नुकसान पहुंचा है। ये बात उन्होंने आज काबीना के इजलास में कही। उन्होंने फिर बात दोहराई कि उन्हें इस्तीफ़े का मुतालबा करने वालों से ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। अवाम उन्हें इक़्तिदार में लाई और वही हटा सकते हैं। पीर को JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म का तीसरा इजलास है, जिसमें पैनमा केस और सियासी सूरत हाल ज़ेर गौर रही। आने वाले दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट भी अहमियत इख्तियार करेंगे। 17 जुलाई को सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास के लिए भी दरख्वास्त डाली है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का कहना है कि मामला 62-63 से आगे निकल चुका है, सादिक और अमीन का नहीं, जुर्म का है। और एक ही हफ्ते में बलूचिस्तान के पुलिस एहलकारों पर दूसरा हमला। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली सफ में खड़े होने वाले और सबसे ज़्यादा ख़तरे में रहने वालों को इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है, वसाइल फराहम किए जा रहे हैं? शुरू करते हैं अपनी स्टोरी से। काबीना इजलास में एतमाद के वोट के बाद वज़ीर आज़म का किसी भी सूरत इस्तीफ़ा ना देने का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी से भी एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास बुला लिया है। क्या सियासी हलचल वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली से भी एतमाद का वोट लेने की तरफ ले जा सकती है? हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा की रिपोर्ट। अपोजिशन के पुरजोर मुतालबे के बाद भी अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा न देने का मुसम्मम इरादा कर चुके हैं, तो अपोजिशन के पास वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऑप्शन मौजूद है। मगर क्या वज़ीर आज़म खुद भी अपनी क्रीज से कदम बाहर निकल कर एतमाद का वोट हासिल करने का ऐलान कर सकते हैं? मौजूदा कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की तादाद 189 है। माजी में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में उठने वाली आवाजों में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई और असफंद यार वली सरफहरिस्त हैं, जिनके अरकान की तादाद बिलतरतीब 13, 4 और 2 है। मगर बदलती सियासी रुतों में क्या ये अरकान नवाज शरीफ को वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इस झूठी रिपोर्ट के पलंदे की वजह से नहीं करेंगे, या वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने जा रही है उसकी वजह से नहीं करेंगे? वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का जितने नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उन सब का कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म को हासिल है। अपोजिशन जमातों में पीपल्स पार्टी के पास 47, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 33, जबकि मुजद्दा कौमी मूवमेंट के पास 23 अरकान कौमी असम्बली हैं। ऐवान में 9 आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग फंक्शनल के 5, जमात इस्लामी के 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 2 और नेशनल पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 2 है। मगर ऐसे में हुक्मरान जमात में धड़ेबंदी की बातें अपोजिशन को हौसला दे रही हैं। शायद इसी हफ्ते में, शायद अगले हफ्ते में इस्लामाबाद से ही मुस्लिम लीग नून की आपको तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी शख्सियात की शमूलियत शायद नजर आनी शुरू हो जाए। कौमी असम्बली में कौमी वतन पार्टी, मुस्लिम लीग ज़या, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का भी एक रुकन मौजूद है। कौमी असम्बली के 340 अरकान के ऐवान में 171 वो गोल्डन फिगर है, जिसके असूल के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही को दौड़ लगाना होगी। ऐसी सूरत हाल में नंबर गेम इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती है। प्रोग्राम न्यूज़ वाइज के लिए कैमरामैन सलमान गर्देजी के साथ फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब और तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। एतजाज़ साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, अपोजिशन जमातों का कहना है कि वो एक पेज पर हैं और वज़ीर आज़म का इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुतालबा है
क्या शक्ल इसकी होगी? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए होगी या कोई और भी कोशिशें जारी हैं? जब मुतालबा एक मुश्तरक मुतालबा हो जाए दो जमातों के दरमियान या दो से ज़्यादा जमातों के दरमियान, तो फिर वो उसके पीछे जो तहरीक है वो भी बन सकती है और बहुत कुछ उसके ज़्यादा भी हो सकता है। अभी इब्तदाई मराहल है, बिल्कुल इब्तदाई, जिसमें खुर्शीद शाह को हमने और चेयरमैन बिलावल ने ख़ास तौर पे मामूर किया है कि वो दूसरी जमातों से राब्ता कायम करें। उधर से शाह महमूद साहब राब्ता कायम कर रहे हैं, सिराजुल हक कर रहे हैं। तो अभी तो बड़ा इब्तदाई मामला है, पर मेरा ख्याल है कि दबाव वज़ीर आज़म पे हर तरफ से, सिर्फ अपोजिशन की जानिब से नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूर वोट जो है उनके टूट जाएंगे और उनकी पार्टी में पूरी तकरीब आ जाएगी, इंतशार आ जाएगा, लेकिन दबाव ज़रूर बढ़ेगा पार्टी के अंदर से और उनके रुफ़का के अंदर से, जो खुद भी इसका फ़ायदा उठाना बहरहाल चाहते हैं कि कोई वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं इनमें से। तो वो दबाव, गैर महसूस सा दबाव मुस्लिम लीग नवाज के अंदर और मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी के अंदर नवाज शरीफ पे बढ़ेगा। उसकी वजह ये है जी कि पनामा पे जो JIT की रिपोर्ट आई है और जिस तरह की दस्तावेजात निकली हैं, उनसे बहुत बड़े जराइम की का इंकशाफ हुआ है। कुछ छोटे जराइम नहीं, बहुत बड़े। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा खत पेश करना जो 2016 या 2017 में तैयार किया गया और उसको दिखाना ये कि वो 2006 में तैयार हुआ, वो ट्रस्ट खत नहीं, ट्रस्ट डीड जो है जिसकी मसलन वजीर आजम की एक अपनी ऑफशोर कंपनी की में मुलाजमत, वो मुलाजमत है, वो अकामा लेने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया जिसमें 10,000 दिरहम की माहाना तनख्वाह है, वो चेयरमैन के नाम से है, मार्केटिंग मैनेजर के नाम से है। अब ये वजीर आजम, और वो 2014 तक रही है, अब वजीर आजम कोई और मुलाजमत, कोई और मनफियत बख्श कारोबार नहीं कर सकता और फिर एक गैर मुल्की कंपनी की मुलाजमत की हो। वो कहेंगे कि ये पेपर, ये कागजी था, कामा के लिए था। तो ये कागजी और ओकामा की बात नहीं है, ये बात ये है कि अगर ऐसा है तो वजीर आजम डिस्क्वालीफाई नाअहल भी होते हैं। और जो उन्होंने तारिक शफी के एफिडेविट फाइल किए हैं, जो भी जाली पाए गए हैं, तो इन पे जाहिर है फैसला तो हतमी अदालत ने करना है। और एतजाज़ साहब, जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलानात आए हैं वो तो चैलेंज करेंगे इन एलिगेशंस का। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका यही कहना है। यहाँ मैं अवैस आपको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब तो एक तरफ डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अपोजिशन जमातें, मुलाकातें हो रही हैं, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका हल क्या है? देखिए, वो तो सबसे ज़्यादा हल जो है इस वक्त ख़ुद नवाज शरीफ साहब के पास है और अदलिया और जो सियासी घेराव है वो उनके गिर्द इतना तंग हो चुका है। और मेरा मानना यह है कि वो चट्टान की बिल्कुल कोने पे खड़े हुए हैं और वहाँ से सिर्फ छलांग मार सकते हैं और फिर वापस चढ़ाई करके अपने उस चट्टान के ऊपर वापस अपने केस लड़ें, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो इतने संगीन हैं। JIT की तरफ से जो उनके और उनके ख़ानदान पे इल्ज़ामात लगे हैं वो इतने संगीन है कि उनको चारा नहीं है कि इसके अलावा कि वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हों और उसके बाद अपने केस लड़कर वापस आए। अगर और उन्होंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं। आप देखिए कि वक़्त नहीं दी पार्लियामेंट को, ताकत नहीं बख्शी, तक़वियत नहीं बख्शी पार्लियामेंट को। जिस पार्लियामेंट ने इमरान खान लेड धरने में उनकी मदद की थी, पॉलिटिकल फोर्सेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया,
سینٹ کے جو رضا ربانی صاحب ہے چیئرمین، اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں اور ڈیموکریٹ ہیں، وہ مجبور ہو گئے تھے ریزگنیشن کے لیے. تو ان کو پیچھے دیکھنا پڑے گا ان کی غلطیاں کتنی ہیں. پھر جب عدلیہ کے پاس کیس گیا، پارلیمنٹ میں حل نہیں ہو سکا. آپ نے پارلیمنٹ میں حاضریاں آپ ان کی دیکھیے، ان کی اور عمران خان صاحب دونوں کی، بالخصوص وزیر اعظم کی. نہ ان کے وزراء آتے ہیں اس وقت دفاع کرنے کے لیے، 4 سینئر وزراء آتے ہیں. ان کا ذرا روسٹم ذرا چیک کیجئے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ آئے ہیں ایک ساتھ اتنے. جب تک نواز شریف 7-8 دفعہ آئے، اسی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزراء، یہ سینئر وزراء جو اب پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر کلیریفیکیشن دیتے ہیں، ڈیفینس دیتے ہیں. بہت دیر ہو چکی ہے، اتنی اپرچونیٹیز مس کی انہوں نے. پھر عدلیہ جب 2 سینئر موسٹ ججز نے 5 میں سے آپ کو ڈسکوالیفائڈ قرار دیا، اس وقت اگر آپ اسنیپ پولز اناؤنس کرتے تو ان کو میجورٹی بھی مل جاتی. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے امبر کہ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے اویس کہ وزیر اعظم نواز شریف خود ہی ذمہ دار ہیں جس مشکل میں اس وقت پھنسے ہوئے اور گھرے ہوئے. بالکل ذمہ دار ہیں. سیاسی فیصلے کرنے سے قاصر رہے ہیں. اس معاملے پہ مینج کرنے کا سوچتے ہیں کہ جی آئی ٹی کو کیسے مینج کر لیا. آپ دیکھ لیجیے، پہلے ویلکم کر رہے ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے اس کو مسترد کر رہے ہیں. بیچ میں اعجاز شفیع صاحب کے ساتھ جب ہوا، انہوں نے کہا کہ ہتک آمیز ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی. آپ پڑھیے جی آئی ٹی رپورٹ میں، اور ان کے مریم نواز صاحب آ کے کہتی ہیں الزام کیا ہے. حسین نواز صاحب کہتے ہیں ہمیں تو یہی نہیں پتہ جی آئی ٹی الزام تفتیش کیوں کر رہی ہے، الزام کیا ہے. بھائی آپ اتنے بھولے ہیں، 1.5 سال سے الزامات کا سامنا ہے آپ کو، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ الزام کیا ہے. اعتزاز صاحب، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 2014 کے دھرنے میں پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون کی ظاہر تعاون کیا، سپورٹ کیا، آپ کی تقریر بھی یاد ہے. اب کیا فرق ہے، کیا بدلا ہے؟ یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. 2014 سے یہ تو کرپشن کے چارجز ہیں، اور انہوں نے جو اسکیم بنائی ہے، جو پلان، جو ڈیزائن ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے یہ ہوا کیا ہے. انہوں نے ایک بیٹے کو، یہ پلان کے تھری ہے، یہ انہوں نے سٹرکچر کی ہے کرپشن کی اپنی مشین. اور وہ سٹرکچر اس طرح کی ہے کہ ایک بیٹے کو بٹھا دیا سعودی عرب. سعودی عرب میں ٹیکسز نہیں ہے، نہ انکم ٹیکس ہے، نہ ویلتھ ٹیکس ہے. سعودی عرب میں کوئی اسٹیٹوٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے یہ کھاتا رکھیں گے، اس طرح ریکارڈ رکھیں گے، اس طرح آپ کا حساب ہوگا، اس طرح آپ کا احتساب ہوگا. منی فلو فری ہے. تو اس کو وہاں بٹھا دیا. آپ بیٹھ گئے اسلام آباد، دوسرے بیٹے کو لندن بٹھا دیا. اب یہ بڑا کرٹیکل، یہ 30 سال سے یہ یوں کر رہے ہیں. جو بڑا ٹھیکہ دیا، کہا بھی ہم تو کمیشن ہم نے تو لیا ہی کبھی نہیں، کچھ نہیں. اتنی دولتیں کس طرح بن گئی، پر کمیشن تو لیا ہی نہیں. جو ٹھیکہ دیا اس کا کہا، جس کو دیا پیپرا رولز کو وائلیٹ کر کے دیا، اس کو کہا کہ تم سعودی عرب میں فلانے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو. وہ باہر ہی باہر پاکستان سے باہر ملینز اینڈ ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز اکیومولیٹ کر لیے حسین نواز نے جو وہاں بیٹھا. اب وہاں سے کچھ وہ پیسے بھیجتا ہے لندن، جہاں حسن نواز انویسٹمنٹ کرتا ہے. اور سعودی عربیہ سے لندن جا رہے ہیں اگر پیسے، اور وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پراپرٹی خریدی جا رہی ہے، اس پہ بھی نو کوسچنز آسکڈ. دیٹ از اے ٹرانزیکشن، نو کوسچنز آسکڈ. کچھ پیسے وہ والد صاحب کو بھیج رہا ہے ان کی سیاست کے لیے، گفٹ کر رہا ہے. وہ 1.5 ارب روپیہ گفٹ کر رہا ہے، 90 کروڑ گفٹ کر رہا ہے. وہ گفٹ بھی دیکھیں نا. اور کیونکہ باپ سے بیٹے اور یا بیٹے سے باپ تھرو بینکنگ چینل گفٹ ہو تو پاکستان میں ٹیکس نہیں لگتا. انہوں نے تو بڑا خوبصورت سلسلہ بنا رکھا ہے پچھلے 30 سال سے. اور یہی اب اس وقت جو سب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا شریف خاندان کی سیاست کا حل ہو سکتا ہے یا نہیں. گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اویس، آپ نے کہا کہ حل تو یہی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، لیکن اس کے بعد جو وار آف سکسیشن اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون ان کی جگہ لے گا،
اس سے بھی مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی نہیں اور انسرٹنٹی؟ دیکھیے جے آئی ٹی کے جو الزامات ہیں، جے آئی ٹی کے جو فائنڈنگز ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا دھچکا پہنچا ہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو اور حکمراں جماعت نون لیگ کو، کہ جو جانشین مانا جا رہا تھا، سیاسی جانشین نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ، ان کے خلاف پرجری کے چارجز لگے ہیں اور ان کے خلاف یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے جھوٹے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کرائے ہیں جے آئی ٹی کے اندر. ایک بات تو اس کے بعد کافی ششوپن میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے منتخب کیا جائے اپنی جگہ پر، کیونکہ پنجاب کے اندر ان کو ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے جو وہاں پر ساری چیزیں اور شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی الزامات ہیں جے آئی ٹی رپورٹ میں. جے آئی ٹی رپورٹ میں اس طرح سنگین الزامات نہیں ہیں. اپوزیشن کی جماعتیں چاہ رہی ہیں، ظاہر بات ہے پی ٹی آئی اس میں سر فہرست ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ پہ براجمان رہے پنجاب کے اندر تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے پنجاب کے اندر ایک سینگ ہے تھڑوں پر. میں جب بھی گیا ہوں تو اس کے اندر ایک چیز مجھے واضح ہوتی ہے، کہتے ہیں پاکستان کے اندر دو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسری شریف کی سویلین اسٹیبلشمنٹ. 3 دہائیوں سے زیادہ وہاں پہ حکومت کی ہے، 148 سیٹیں ہیں، تو ظاہری بات ان کو وہاں کی اہمیت پتہ ہے. دوسرے جو نام لیے جا رہے ہیں وہ اسپیکولیشن کی بنیاد پر ہوں گے. جو احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ بڑے سبمسو ہیں. چودھری نثار صاحب کا نام بھی اسپیکولیشن کے اندر ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے اتنے زیادہ حامی نہیں ہیں اور ان کا سمجھا جاتا ہے کہ وہ ماضی کے اندر ان کے تعلقات پنڈی کے ساتھ کافی رہے ہیں. اب دیکھیے اب نواز شریف صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ بالکل ہی آپشن کم ہو گئے ہیں ان کی اپنی پارٹی اور ان کے کرونیز کے نااہلیت کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں. اب یہ جو جائیں گے سپریم کورٹ میں تو ان کو پیرا ٹو پیرا ہر ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ بھائی اعتراض کیوں ہے. صرف مسترد کرنا جے آئی ٹی کی رپورٹ کو وہ کافی نہیں ہوگا. دوسرا میں سمجھ رہا ہوں کہ جب ان کی جو کرمنل پروسیڈنگ شروع ہوں گی، نیب کے اندر ریفرنس جب جائے گا تو اس میں اس سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن مجھے ایمننٹ نظر آ رہی ہے. 2-4 روز یہ ادھر ادھر ہو جائے تو نواز شریف صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو جتنی جلدی فیصلہ کریں گے ڈیفیکشن نہیں ہوگی پارٹی کے اندر، اور وہ پارٹی کے اندر آگے ان کا تسلسل جاری رہے گا. اس وقت آفس اہم ہے یا ذاتی جو انا اہم ہے؟ ایک کنسنسس بنتا جا رہا ہے کہ سسٹم شوڈ پریویل، اور جو پی ایم ہاؤس کا جو ایک پی ایم ہاؤس کی جو ایک سینکٹیٹی ہے وہ قائم رہنی چاہیے، کیونکہ جمہوری تسلسل بڑی مشکل سے 9 سال میں ہوا ہے. جی اور یہاں یہ جو بات کریں سازش اویس، میں اعتزاز صاحب کو سے سوال پوچھنا چاہوں گی یہاں کہ کیا ڈسکوالیفیکیشن اویس کا خیال ہے کہ شاید ایمننٹ ہوگی؟ کیا عدلیہ اور پی ایم ہاؤس کے درمیان کچھ ٹکرار بن رہی ہے؟ آپ بھی لائرز موومنٹ میں شامل تھے میاں نواز شریف کے ساتھ، تو یہ کچھ بنتا ہوا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کچھ جو پیٹرن ہے، جو طریقہ ہے مسلم لیگ نواز کا، وہ ماضی میں تو یہی رہا ہے کہ اگر مقدمہ کمزور ہو، اپنی پوزیشن کمزور ہو تو منصف پہ وہ اٹیک کر دو، اس کو متنازع کر دو، اس کو کنٹروورشل بناؤ، اس پہ الزامات لگاؤ اور اس کے ذریعے اپنی بازو چھڑا لو. ماضی میں تو یہی رہا ہے، پر اس وقت دشواری ان کے لیے یہ ہے کہ ایک رپورٹ، یہ جو رپورٹ آئی ہے بڑی جامع ہے، اس میں ٹھوس حقائق پہ اور شواہد پہ انحصار کیا گیا ہے، اور ڈاکومنٹس جو بھی جس کے بارے میں جو کنکلوژن نکالی ہے وہ اس ڈاکومنٹ کے پر مبنی ہے، موضوع ہے. تو اس وقت ان کے لیے یہ کوئی ہیلا بہانہ بنانا کہ جی ہمارے خلاف ہے ساری سازش، یہ تو اس وقت بنا رہے ہیں نا سازش ہے، سازش ہے. بھائی سازش کون کر رہا ہے؟ یہ پیناما سے یہ آیا، ملک کے اندر سے یہ نکلا ہوتا تو کہتے ہیں کہ کوئی سازش ہے. کبھی کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی سارا چلا رہی ہے جے آئی ٹی کو، کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان سازش کر رہا ہے. اب کوئی ایک شخص سازش اگر کرتا ہے، سازش بائی ڈیفینیشن نمبر
by definition conspiracy is between two or more people. ایک آدمی کے ایک فریق ایک لیکن اعتزاز صاحب کیونکہ میرے پاس وقت بھی بہت تھوڑا ہے، ایک بہت اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جو آخری سیاسی میدان جنگ ہوگا تصادم کے لیے، کیا عدلیہ، پارلیمنٹ یا سڑکیں ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ اور جو سیاسی جنگ ہوگی وہ مسلم لیگ نواز کے اندر لڑی جائے گی، اور شاید وہ ایک غیر محسوس انداز سے لڑی جائے، پر وہاں یہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے ایم ایل اے عمومی طور پہ الیکشن نہیں چاہتے، دھڑوں میں بٹے میں وہ ان کو یہ فکر ہے کہ لاش ہے کہ میں ایم ایل اے ہوں مسلم لیگ نواز کا تو مجھے ٹکٹ کی فکر ہوگی. اب ٹکٹ کس نے دینا ہوگا، مسلم نواز رہے گا نہیں رہے گا، یہ ظاہر ہے سب دیکھنے والی صورتحال ہوگی. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا اعتزاز احسن صاحب اور اویس عید صاحب. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ایس پی کے قافلے پر فائرنگ سے ایس پی قائد آباد سمیت 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. ایک ہفتے کے دوران بلوچستان میں پولیس افسران پر حملے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے کوئٹہ کے بیورو چیف سید علی شاہ. بہت بہت شکریہ علی صاحب ہمیں وقت دینے کا. شکریہ امبر. پہلے تو بتائیے گا کچھ تفصیلات اس واقعے کی، اور کیا کسی گروہ نے، تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے ابھی تک؟ بالکل، ہمیں جو جس طرح اطلاعات مل رہی ہے، جو آمک نیوز ایجنسی ہے داعش کی، ان کے ویب سائٹ پہ آیا ہے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ صبح واقعہ پیش آیا ہے، کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے قلعہ دیبا، یہ آؤٹ اسکرٹ ہے. یہاں پر نامعلوم ملزمان جو تھے، 2 موٹر سائیکلیں تھیں، اور جو پولیس ابتدائی جو ذرائع ہے ان کا کہنا ہے کہ 4 اس پہ مسلح لوگ تھے. انہوں نے شدید فائرنگ کر دی. حالانکہ یہ جو پولیس والے تھے، ایس پی جو مبارک شاہ صاحب ہے، یا ان کے پاس 3 جو گن مین تھے، ایک ڈرائیور تھا، یہ بھی مسلح تھے، لیکن انہوں نے کوئی موقع ہی نہیں دیا ہے. اندھادھند فائرنگ کی ہے. فائرنگ کے نتیجے میں جائے وقوع پہ ہی پولیس اہلکار 3 اور ایک مبارک شاہ صاحب جو ہیں ان کے جو محافظ تھے 3 اور مبارک شاہ صاحب خود، یہ جائے وقوع پہ ہی شہید ہو گئے. ان کا ایک ڈرائیور ہے وہ زخمی ہوا ہے. اس وقت بھی ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. یہ جو قلعہ دیبا کا شمار ہے، کوئٹہ شہر کے حساس علاقوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا ہے کہ یہاں پر پولیس جو اہلکار ہے وہ نشانہ بنے ہیں. اس سے قبل بھی یہاں پر یعنی جو بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جو تھے بلال انور قاسی، وہ بھی اسی علاقے میں گولیوں کا نشانہ بنے. ان پر حملہ ہوا تھا. جی بالکل. بیرسٹر امان اللہ جو تھے پرنسپل جو یہاں پہ لاء کالج کے تھے، وہ بھی اسی علاقے میں گولیوں کا نشانہ بنے. تو اس علاقے کا شمار کوئٹہ کے حساس ترین علاقوں میں کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اسی ہفتے پیر کو ڈی پی او ساجد خان محمد بھی شہید ہوئے تھے، ان پر حملہ ہوا تھا. اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. یہ غالباً چونکہ جو چمن ہے یہ شمالی بلوچستان میں واقع ہے، یہ پشتون ڈومینیٹڈ ایریا ہے، اور اس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سینئر سرونگ پولیس جو افسر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس سے قبل کوئٹہ شہر میں یہاں پر یعنی ابھی اگر ہم اعداد و شمار دیکھ لیں جو پولیس ذرائع ہے، کوئی 2 درجن کے قریب پولیس افسران جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنے ہیں. اس میں 3 ڈی آئی جیز ہے، ایس پی لیول کے 4-5 افسران شامل ہیں، ڈی ایس پیز ہے، انسپیکٹرز ہے، سب انسپیکٹرز ہے، اے ایس آئیز ہے. اس کے علاوہ اگر بلوچستان چونکہ گزشتہ 12-13 سال سے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، انسرجنسی بھی تھی، وہ تو ایک حد تک ابھی نیچے چلی گئی ہے. اس کا جو والیوم ہے کچھ کنٹرول ہو گئی ہے، لیکن اس کے یعنی آپ اگر 12-13 سال میں دیکھ لیں
کوئی 830 سے زائد جو پولیس افسران ہیں یا اہلکار ہے یہ گولیوں کا نشانہ بنے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولیس جو ہے خاص کر کوئٹہ شہر میں یہ بدامنی یہاں پر بہت زیادہ تھی. وہ چونکہ پولیس نے فرنٹ لائن دہشت گردی کے خلاف جو رول ہے وہ ادا کیا ہے. عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں, ریڈز کرتے رہیں, چھاپے مارتے رہیں, گرفتاریاں کرتے رہیں, اور پھر پولیس جو ہے چونکہ لوکل لوگ ہیں, یہاں کے مقامی لوگ ہیں, کوئی گاؤں میں رہتا ہے, کوئی کسی محلے یا گلی میں رہتا ہے, تو وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے. زیادہ ونربل ہوتا ہے. لیکن پھر علی صاحب کیا ان کو کوئی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ٹریننگ کی جا رہی ہے, اس طرف کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں 12-13 سال میں ہماری پولیس نے بہت زیادہ سیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ چونکہ کوئی عام کرائم نہیں ہے, بڑے آرگنائزڈ جو گروہ ہے وہ اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. پولیس ہماری ٹرینڈ ہے, لیکن تمام پولیس افسران کو یا اہلکاروں کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے دیٹ از آلموسٹ امپاسبل. ریزن یہ ہے کہ بلوچستان چونکہ ایک مشکل صوبہ ہے, یہاں کی صورتحال پیچیدہ ہے, مشکل ہے, یہاں پہ بڑے ایشوز ہیں, لیکن ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ انسرجنسی کی لیول تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بہت حد تک اس پر قابو پایا ہے. لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ داعش اور لشکر جھنگوی العالمی ایسی تنظیمیں ہیں جو اکثر ذمہ داری قبول کرتی ہیں, یہ واقعات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے داعش کی جو بات کی اس میں بات یہ ہے کہ ایل ای جے کا چونکہ ایک آئیڈیالوجیکل انٹرنیشنلی ان کے ساتھ ایک الائنس ہے, تو یہاں پہ ہم داعش کے حوالے سے اگر بات کریں, پچھلے دنوں بھی ہم نے مستونگ کے حوالے سے ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ جی داعش کا وہاں پہ ایک گڑھ تھا, اس کو وہاں پر فرنٹیئر کور نے اور دیگر جو ہماری سیکیورٹی فورسز تھے انہوں نے کمبائنڈ آپریشن کیا. 12 جو ہارڈ کور ان کے ملیٹنٹس تھے, اس میں کمانڈرز بھی تھے, وہ بھی مارے گئے. لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, ہم جب داعش کی بات کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عرب سپیکنگ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. نہیں, یہاں کے لوکل انڈیجینس جو ملیٹنٹس ہیں دے سوئچڈ فرام ویریس سیکٹرین آؤٹ فٹس ٹورڈز داعش. اور پھر میں دوبارہ یہ آپ نے جو بات کی چمن کی, ساجد خان مومن صاحب جو ہے, پہلے تو میں کہوں گا بہت آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ اینڈ بریو آفیسر. اچھا, عام لوگوں سے ملتے تھے, کوئی پروٹوکول کوئی چیز نہیں. حال ہی میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو کڈنیپرز تھے یا اور لوگ تھے ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں بھی کی تھی. لیکن اس علاقے میں اس طرح کا سوسائڈ چمن میں پہلے بھی ہوئے ہیں, لو سکیل ایکسپلوژنز ہوتے رہے ہیں, یہاں پر پولیس کانسٹیبلز یہ یہاں پہ نشانہ بنتے رہے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک سرونگ سی ایس پی آفیسر واز ٹارگیٹڈ ان اے سوسائڈ اٹیک. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں پولیس کی قربانیاں اپنی جگہ ہے, لیکن فرنٹیئر کور لیویز, چونکہ بلوچستان میں آپ اگر دیکھیں 95% جو ایریا ہے وہ انتظامی طور پر لیویز کے پاس ہے, اور لیویز کی وہ تربیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. وہ اس طرح اینٹی ٹیررزم جو ایکٹس ہیں یا جو کاروائیاں ہیں, آپریشنز ہیں, اس میں وہ اس حساب سے حصہ نہیں لے سکتی ہے. یعنی کہ بات وہی پھر آتی ہے تربیت اور وسائل کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, تربیت دی جا رہی ہے. حال ہی میں پاک فوج کے جو افسران تھے, پولیس کے تقریباً سینکڑوں ایسے جوان ہیں جن کو پاک فوج نے تربیت دی ہے. یہ اب بہار ریپڈ رسپانس فورس کے نام سے یا اینٹی ٹیررسٹ فورس کے نام سے 500-600 جوان ہیں, اس میں اے ٹی ایف کا بڑا رول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان ساتھ ہی اگر آپ دیکھ لیں فرنٹیئر کور نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں, چونکہ لیویز میں تربیت کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, لیویز پہ ٹرائبل اور پولیٹیکل جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو حال ہی میں فرنٹیئر کور نے لیویز کے بھی جو جوان ہیں ان کو بھی تربیت دی ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, بلوچستان میں ویسے تو 12-13 سال سے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھ لیں 2006 کے بعد بلوچستان میں جو امن امان کی صورتحال تھی وہ بدتر ہو گئی. یعنی اس طرح کے واقعات جس طرح آج ہم اس ناخوشگوار واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ آرڈر آف دا ڈے تھا, روزانہ ہوتا تھا. 2008, 2009, 2010, 11 تک پھر صورتحال انتہائی خراب تھی امن امان کی. آئے روز بم دھماکے بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے رہے. لیکن اب 2-3 سال سے صورتحال میں بہتری ضرور آئی ہے,
لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے، وہ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے جی علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت کیپٹل میں اسلام آباد میں جو سیاسی گیم چل رہی ہے اس کی وجہ سے بلوچستان اس کی سیکیورٹی صورتحال نظر انداز ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں اگر دیکھا جائے، ویسے ٹو بی ویری فرینک، بلوچستان کو ہر پوائنٹ آف ویو سے نظر انداز کیا جاتا ہے. یعنی وہاں تو جے آئی ٹی ہے اور دوسرے جو یعنی بڑے انفولڈنگ سٹوریز ہے، گورنمنٹ کی سٹوریز ہے، سب کچھ ہے، پرائم منسٹر انوالو ہے، بہت چیزیں ہیں. لیکن اس تمام صورتحال میں بلوچستان کو لوگ بھول گئے ہیں. یعنی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، گورننس پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، ان تمام زاویوں سے جو ہے بلوچستان کو لوگ بھول چکے ہیں. حالانکہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، لیکن انٹرسٹنگلی جو آبادی ہے وہ 5% سے بھی کم ہے. پھر آپ دیکھیں 1200 کلومیٹر ہمارا سرحد افغانستان کے ساتھ ہے، 900 کلومیٹر ہمارا ایران کے ساتھ ہے. اسی طرح کوسٹل بیلٹ کے ذریعے 700 کلومیٹر سے زائد کوسٹل بیلٹ ہے. تو بلوچستان کی ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور اس جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہے وہ بلوچستان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اور پھر اگر آپ سی پیک دیکھ لیں، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. عزیز شاہ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ کو ہم ایک دکھائیں گے ٹرمپ بمقابلہ شریف. میں ایک بار پھر خوش آمدید. کہا جاتا ہے کہ ترقی کی بات ہو تو امریکہ پاکستان سے 100 سال آگے ہے، لیکن آج کل کی سیاست نے دونوں ممالک کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے. دونوں ممالک اور اس کے لیڈر کیسے مماثلت رکھتے ہیں، جانیے اس رپورٹ میں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم نواز شریف کو کی گئی فون کال، اور حیرت انگیز طور پر اس میں ہونے والی خوشگوار گفتگو کے تو بہت چرچے ہوئے. لیکن غور کیا جائے تو دونوں میں بہت سی اور باتیں بھی قدرے مشترک ہیں جو شاید مستقبل میں دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مددگار ثابت ہوں اگر دونوں اپنے اپنے ملک کے سربراہ رہے تو. اس میں سر فہرست ہے تحقیقات جس نے دونوں کو ان کے خاندان سمیت گھیرے میں لے رکھا ہے. شریف خاندان پاناما کیس میں، جبکہ ٹرمپ خاندان الیکشن میں روس کی مدد لینے کے الزام میں زیر تفتیش ہے. دونوں پر ہونے والی تنقید بھی آپس میں بہت مماثلت رکھتی ہے. نواز اور ٹرمپ کو کبھی عوامی عہدے رکھتے ہوئے اپنے کاروباری مفاد کو فروغ دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی اپنی اولاد کو ریاستی معاملات میں شامل کرنے پر. مریم نواز کی وزیر اعظم ہاؤس، جبکہ ایوانکا ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں سیاسی سرگرمیوں پر لوگوں کو شدید تحفظات ہیں. لیکن دونوں ہی لیڈران نے ہمیشہ اپنے بچوں کی پذیرائی کی ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مریم نواز شریف کا، جنہوں نے بہت دلچسپی لی اس پروگرام میں. ٹرمپ اور نواز کی مخالف ملک کے سربراہان سے قربت بھی ان پر تنقید کا باعث بنتی ہے. نواز کی نریندر مودی سے اور ٹرمپ کی صدر پوٹن سے قریبی تعلقات عوام کو ایک نظر نہیں بھاتے، اور اب ملک میں استعفے کی گونج نے بھی دونوں لیڈران کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا یا نہیں. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. آپ نے بچوں کو تو لوری دے کر سلایا ہوگا، لیکن آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسی ویڈیو جس میں ایک شخص گینڈے کے بچے کو گٹار بجا کر لوری دے رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.